अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारा घर बाय रुखसाना निगार अदनान 14 एपिसोड। अरे भैया बेटा देखना ज़रा ये क्या है, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। इसकी सिसकियाँ चीखों में डलने वाली थी कि सादिया बेगम के अचानक आमद पर बदिक्कत इसने अपनी हालत पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की और इसी तरह रुख फेरे बैठी रही। आहिस्ता से इसने अपना चेहरा घुटनों से रगड़ा। बिया क्या बात है बेटा, खैर तो है? इसकी जामिद चुप पर इनकी फ़िक्रमंद आवाज़ इसके कानों में पड़ी। का कुछ नहीं फुफ्फो। वो हिम्मत मजमा करते हुए सीधी हुई और इनकी तरफ देखते हुए दक से रह गई। सादिया बेगम वही खाकी मुंह बंद लिफाफा हाथ में लिए खड़ी थी। ये लॉन्च में पड़ा था, मालूम नहीं क्या है, तुम देखना ज़रा। वो लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए ठिठक सी गई। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? वो इसके ज़रद चेहरे की रंगत और सूजी आंखों को देखकर ठिठकी थी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नीची नज़रों से इनके हाथ में पकड़ी इस मुसीबत को देखकर इसकी आवाज़ एक बार फिर रुंध गई। बिया बेटा ठीक तो होना, किसी ने कुछ कहा है? फरियाल ने कह दिया कुछ? वो अब इसका कंधा हल्के से हिलाते हुए इसी फ़िक्रमंद लहजे में बोली जो इसकी परेशान सूरत देखकर अक्सर इनके लहजे में दर आया करती थी। फरियाल। इसने गहरा सांस लेकर बेख्तियार पलकों तक आए आंसू उंगली की पोरों से झटके। फरियाल ने तो कुछ कह डाला, फरियाल ने तो नहीं कुछ कह डाला जो शायद कोई भी ना कह पाता। वो लहबों में बड़बड़ाई। क्या कह डाला उसने कि मुझे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। इनके लहजे की सारी फ़िक्र फ़कत इसके लिए थी। वो गहरा सांस लेकर इनकी तरफ देखने लगी। अच्छी हूँ फुफ्फो, और जब तक कोई ज़िंदा रहता है तो समझे अच्छा ही है, ना भी हो उम्मीद तो रहती है अच्छा होने की। इसने महबूब से अंदाज में कहा तो वो नासमझी से सर हिलाकर रह गई। अबिया की नज़रें इनके हाथ में पकड़े इस लिफाफे पर टिक गईं। कोई नोटिस लगता है। इसने दर्द दड़ाते दिल पर काबू पाते हुए इस पर पुलिस राह से गुजरने का फ़ैसला कर लिया। वो हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से इनके हाथ से लिफाफा ले लिया। कैसा नोट्स? इसकी बात पर उन्होंने बेयकीनी से और फिर लिफाफे को देखा और ऐनक न होने के बावजूद लिफाफे की पुश्त पर लिखा अबिया का नाम पढ़ चुकी थी। वो फुफ्फो जो लोग यहाँ रहते थे इन्हीं के नाम से है, शायद पोस्टमैन गलती से फेंक गया है। भूख लगी है, खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? इसने चंद कदम आगे बढ़कर लिफाफा लापरवाही से बेड की साइड वाली दराज में डाला और दराज बंद करते हुए मौजू बदल गई। वो अभी भी इस पुलिस राज से गुजरने का खुद में किसी भी तरह हौसला नहीं पाती थी। अभी वो कुछ दिन और आंसू नाराज के झूले में आंखें मीचे बैठी रहना चाहती थी। कब तक? ये तो इसे नहीं पता था, मगर कुछ देर तो और। वो गुमसुम सी खड़ी फुफ्फो के पास जा खड़ी हुई। हाँ है, खाने का प्रोग्राम क्यों नहीं? शुक्र है तुमने भी अपने मुंह से खाना मांगा। आओ, सब कुछ तैयार है। फुफ्फो की सबसे अच्छी बात इसे यही तो लगती थी। वो ख्वाह किसी बात के पीछे नहीं पड़ती थी, ना टोल लेती थी, ना चिढ़ा करती थी, वरना शायद वो कब की इस घर से रवाना हो चुकी होती। और वो तो होना ही है चंद घंटों बाद सही। वो मरे मरे कदमों से इनके साथ चल रही थी। दफ्तन फ़ोन की घंटी बजी। दोनों के कदम रुक गए और बिया का तो जैसे धड़कता दिल भी थम गया। इसे ज़ोर का चक्कर आया था। इसने बेख्तियार लॉन्च के पिलर का सहारा लिया। सादिया बेगम फ़ोन अटेंड कर चुकी थी। यकीनन राफा का होगा कि मैं इसके घर से दफान हुई कि नहीं। ये मैंने क्या कर डाला? काश मैं इसका आखिरी फ़ोन अटेंड ही ना करती और ना इससे वो मुतालबा करती। महज ज़िद में इसने कैसे इस मुतालबे को फिल फूल पूरा भी कर डाला। इससे ठंडे पसीने आने लगे। इसका दिल चाहा भाग कर जाए और इस खाकी लिफाफे का सीना चाक करके इस क़यामत का सामना कर ही डाले जो इस पर ज़हूर की मुंतज़िर थी। आओ बिया, खड़ी क्यों हो? फुफ्फो फ़ोन बंद करके इसकी तरफ मुड़ी और कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इनके चेहरे के तासरात बदल चुके थे, या इसे ऐसा लग रहा था।
तो राफा ने پھپھو کو بتا دیا ہوگا یقیناً، اور کوئی بات چھپنے والی تھوڑی ہے کہ دراز میں لفافہ ڈال دینے سے چھپ جائے گی۔ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ تو نہیں جاتی، وہ وہیں اپنے چکراتے سر کو لے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا آگے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ وہ ایک قدم بھی اور نہیں اٹھا سکتی، ایک قدم بھی نہیں۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ صبح سے اسی طرح گمسم سی بیٹھی تھی، پھپھو کے اصرار پر صرف ایک کپ چائے کا ہی لیا تھا۔ اس نے پوری رات جیسے کانٹوں پر چل کر گزاری تھی۔ وہ منہ بند لفافہ کسی استے کی طرح ادھ کھلے دراز سے پھنکاریں مارتا رہا تھا، اور وہ رات بھر اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کر سکی تھی۔ ٹمپریچر تو نہیں ہو گیا تمہیں؟ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ لگ رہا تھا، پیلا زرد، اور کچھ بتاتی بھی نہیں۔ آخر پریشانی کیا ہے؟ دیکھو بیا، بچے اتنے عرصے میں تو دو حیوان بھی ساتھ رہیں تو وہ بھی آپس میں اس درجہ مانوس ہو جاتے ہیں کہ بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنے دل کا دکھ درد کہہ سکیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید میرے ہی سلوک و محبت میں کچھ کمی رہ گئی، جو میں تمہارا دل نہ جیت سکی، یا تم نے ہی اپنے دل کے ہر دروازے، ہر دریچے، ہر روزن کو اس سختی سے بند کر رکھا ہے کہ میری محبت میں اس میں کہیں کوئی سوراخ، کوئی رستہ نہیں بنا سکی۔ یا ماں کی محبت سے دھوکہ کھانے کے بعد تم اس درجہ اس رشتے سے بدظن ہو گئی کہ کسی اور کو اس مقام کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں تمہاری ماں نہیں، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی، اپنی روشی سے بھی بڑھ کر چاہا ہے، اور کوشش کی ہے کہ تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے جو خفگی، جو روٹھا پن ہے وہ دور کر سکوں۔ مگر آج کل تمہاری جو حالت ہے، جیسا اجنبی سا رویہ تم نے اپنا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارے سامنے آتے ہوئے بھی عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے، جیسے میں خواہ مخواہ تمہارے اعصاب پر مسلط ہوتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں باہم رگڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ان کے شرمندہ سے لہجے میں کیا نہیں تھا کہ بیا کا دل چاہا وہ کسی جادوئی عمل سے ان کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، مگر وہ کیسے کہتی؟ بیٹی ہونٹ کاٹتی رہی۔ بیا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ پھر چند لمحوں کے انتظار کے بعد بولی، خیر کوئی زبردستی نہیں، دل چاہے تو جواب دے لو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تم پھر بھی مجھے ہر طرح سے عزیز ہو، تمہیں دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں میرے دل میں جیسے محبت کے چشمے سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ تم پہ جو بھی نظر پڑتی ہے بہت اپنائیت بھری لگتی ہے، جیسے اپنے کسی بہت پیارے، بہت چاہنے والے کو دیکھ لیا۔ تمہیں مجھے اپنا پورا میکا، اپنے ماں باپ، بھائی بھابیاں، سب کی چاہت مجسم محسوس ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں جو نفرت، جو کدورت ان کے دلوں میں میرے لیے پیدا ہو گئی تھی، میں بھولے سے بھی اس نفرت کا خیال اپنے دل میں لا کر اپنی سوچ کو پراگندہ نہ کروں، بس تمہیں دیکھوں اور چاہے جانے کی خوشی کو محسوس کرتی رہوں۔ میری اپنی غرض ہے نا شاید تمہیں چاہنے میں۔ وہ اب بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے سر کو سلا رہی تھی۔ پھپھو ایک بات بتائیں، آپ نے زندگی بھر اتنی تلخیاں، اتنی نفرتیں گھونٹ گھونٹ پی ہیں، پھر آپ کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ میں نے صرف ایک بات پہلے دن، پہلے لمحے سے دل میں طے کی تھی، وہ اچانک جیسے ماضی میں جا پہنچی تھی۔ جب میرا گھونگھٹ الٹا کر آفتاب زبیری نے اپنا اصل چہرہ مجھے دکھایا تو میں شوق زدہ تھی، مگر میرے دل میں انکشافات کا عجب سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے اپنی محبت کو پا لیا تو خوشی نے جیسے میری سوچوں کو بھی پر لگا دیے تھے۔ میں اس خوشی کو سراسر اپنی لگن کا نتیجہ قرار دے رہی تھی، اور جیسے ہی آفتاب زبیری نے اپنا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا تو یکدم کسی نے میرے دل پر نقش کر دیا کہ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو ناکامی، جو بھی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ہم فقط خوشی اور کامیابی کو اپنی کاوش سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ غم ملنے پر بھی ہمیں شاکی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تو ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس اسی دن میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مجھے پے در پے غم مل رہے ہیں
تو میں اسے اللہ کے قریب ہوتی جو رہی کہ دنیا میں غم و الم سہنے والے روز حشر اپنے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ہر ملنے والا نیا دکھ مجھے اس کے اور قریب کر رہا ہے۔ اس خیال نے ہر غم، ہر دکھ میں انوکھی سی لذت پیدا کر دی کہ یقیناً یہ غم میری کاوش کا نتیجہ نہیں، میری تقدیر کا حصہ اور میرے اللہ کی رضا ہے، اور اس خیال کو دل میں جمانا اور اس پر جمے رہنا اتنا آسان نہیں، اور یہ بھی میرے رب کی مجھ پر خاص مہربانی ہے کہ اس نے میرے دل کو اس خیال پر جمایا۔ اور وہ جو شاعر نے کہا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ تو عمروں کی باتیں ہیں جن کے ضبط کی تنابیں پہلی چوٹ پر ہی ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ وہ بے بس لہجے میں جیسے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں اتنا سمجھی ہوں عمر بھر کے تجربوں سے، چوٹ چاہے ہلکی ہو یا زوردار، اگر دل پر اثر کر جائے تو اندر کی تیسری آنکھ کھول دیتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں جس کی تیسری آنکھ بیداری کی طرف ہی مائل ہو جائے۔ اور ان کی یہ مشکل بات نہیں سمجھی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اپنا دکھ اگر چاہو تو مجھ سے کہہ ڈالو، اگر طبیعت اس پر مائل نہ ہو تو ایک بار وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر اس پاک ذات سے کہہ ڈالو۔ وہ اگرچہ سب جانتا ہے مگر تم اپنی زبان سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لو، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، نہ بھی نکلا تو صبر ہی آ جائے گا۔ اور جو میں نے اپنے تمام رستے زمانہ بھر کے پتھر کٹھے کر کے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں۔ پھر وہی بات، جس طرح خوشی یا غم کو ہم اپنی کوششوں سے منسوب کر کے اللہ کو اس کے کاموں سے فارغ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اپنی کوششوں سے صرف اپنی کوشش سے کوئی رستہ بند کر سکتے ہیں، نہ کھول سکتے ہیں۔ اگر اس نے کچھ اور طے کر رکھا ہو تو ہماری ایسی تمام سعی پر پانی لکھنے کے مترادف ہوگی۔ پھپھو، میں نے خود کئی بار اپنی مرضی، اپنی خوشی سے رافع سے علیحدگی کا تقاضا کیا، اور انہوں نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے سب کچھ غلط تھا یا اب کچھ غلط ہونے والا ہے، میں کیا کروں؟ وحشت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ سعدیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ جب ہم سب کچھ ہار چکے ہوتے ہیں تو دل میں اس یقین کے بنیاد رکھ دو کہ ابھی بہت کچھ جیتنا ممکن ہے، نہ بھی ایسا ہو سکے تو یاد رکھو وقت کا تسلم قدے میں ابھی بہت سے کرشمے چھپے ہوئے ہیں، چلو اٹھو۔ وہ اسی طرح ایک مشکل سی بات کر کے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کہاں؟ وہ اس وقت کہیں بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اپنے اس ذہنی خلجان سے نجات پانا چاہ رہی تھی۔ تم نے کپڑے نہیں نکالے اپنے؟ میں نے تمہیں صبح سے کہہ رکھا ہے۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھے تو وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے آگے آ گئی۔ میں نکال لیتی ہوں، آپ جا کر چینج کر رہی ہوں۔ وہ الماری کے آگے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ سعدیہ بیگم کچھ حیران سی سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ حسب توقع سر ہلا کر باہر چلی گئی تو اس نے سینے میں رکا سانس خارج کیا اور مڑ کر الماری کھول ڈالی۔ صبح سویرے ہی اس نے اپنا ضروری سامان پیک کر لیا تھا۔ جانا کہاں تھا اسے یہ تو نہیں پتا تھا، مگر یہ پتا تھا کہ جانا ضرور ہے۔ شاید پھپھو کو صبح رافع نے فون پر بتا دیا، جو انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، اور یہ کہ اس ایک ٹھوکر کے بعد بھی میرے پاس جیتنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ کون سے مواقع؟ وہ طنز سے ہنسی۔ اسی وقت ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ زریاب، او نو! اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس نے سر کو جھٹکا دیا اور الماری میں لٹکے 2-4 جوڑوں میں سے پہننے کے لیے کوئی سا دیکھنے لگی۔ وہ تیار ہو کر لانچ میں آئی تو سعدیہ بیگم کسی گہری سوچ میں تھی۔ چلیں پھپھو؟ اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ہاں چلو۔ انہوں نے ایک اداس سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ لبوں میں بولی۔ لیمن اور گرین کلر کے اسٹائلش سوٹ میں اس کا حسن کیسا پرسوز لگ رہا تھا۔ وہ یہ آئینے میں پڑھ کر آئی تھی، نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پہلے اس کے ساتھ بازار گئی۔ موسم بدل رہا ہے، تم اپنے لیے کوئی سوٹ دیکھ لو۔ وہ لیڈی سوٹ پسند کرنے کے بعد وہ اس سے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی نہیں، پھر صحیح، چلیں۔ ہاں چلو۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ رستے میں انہوں نے اچھا خاصا فروٹ خرید لیا۔ پھپھو، جانا کہاں ہے؟ وہ ان کے مسلسل سسپینس سے تنگ آ کر بولی۔
انہوں نے اس کی الجھن کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا، جس پر اسے مزید دکھ اور کچھ خجالت سی ہوئی تھی۔ جہاں اتنا عرصہ اکیلے اس دل نے ہر دکھ جھیلا تھا، اب بھی کیوں ان سے یہ کہا؟ وہ ہونٹ کاٹتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بالکل اجنبی علاقہ تھا، یوں بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سبزے سے ڈھکی دیواروں کے بیچ براؤن گیٹ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ آپ چلی جائیں گی؟ آپ چلے جائیں، گاڑی لے کر ہم خود ہی واپس آ جائیں گے، گیٹ کے آگے اترتے ہوئے سعدیہ بیگم نے ڈرائیور سے کہا اور سامان کے شوپر باہر نکالنے لگی۔ گاڑی جا چکی تھی۔ جب ان کی بیل کے جواب میں کھٹاک سے گیٹ کھلا، وہ پھپھو کے پیچھے کھڑی تھی۔ گیٹ کھولنے والے چہرے کو دیکھتے ہی اس نے بے حد شاکی نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا، جو اب اس کا بازو پکڑے اسے آگے کر رہی تھی اور اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ میں اپنے اس دل نادان کا کیا کروں، اس کی نادانیوں کا، جس نے میری عمر کو رائیگاں کاٹ ڈالا اور ابھی بھی اس ضد سے باندھ رکھا ہے۔ اسے یاد تھا بچپن میں ایک بار وہ ڈیڈی کے ساتھ ایک پتلی تماشا دیکھنے گئی تھی، اور اس شو کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ اس میں نقلی کٹ پتلیوں کی بجائے جیتے جاگتے داغوں کے ڈوریوں سے بندھے انسان پتلیوں کی طرح پرفارم کر رہے تھے۔ جہاں وہ اسکرپٹ سے رٹے رٹائے جملوں سے ہٹ کر اپنا کوئی جملہ بولتے یا کوئی ایکسٹرا ایکشن کرتے، ان کی ڈوری اتنی زور سے کھینچی جاتی کہ بیٹھا ہوا زمین پر اوندا گر جاتا اور سیدھا کھڑا یا تو رکوع میں چلا جاتا یا پشت کی طرف اکڑتے ہوئے خم کھا جاتا۔ وہ اس وقت اس شو کو، اس کے تھیم کو سمجھ نہیں سکی تھی، جبکہ ہال میں بیٹھے جم غفیر نے ان پتلیوں کے ہر ایکشن پر خوب داد دی تھی۔ ہم سب کٹ پتلیاں ہی تو ہیں، جہاں تقدیر کے لکھے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے سے ہماری ڈوری کھینچ لی جاتی ہے، جس سے چوٹ بھی لگتی ہے، اور لوہے محفوظ پر بغاوت کا مقدمہ بھی دائر ہو جاتا ہے، اور پھر اس مقدمے کو خارج کروانے کے لیے بڑی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں۔ ہم سب انسان فرشتوں سے بڑھ جائیں اگر اپنی تقدیر کے حرف حرف پر دل سے یقین لاتے ہوئے اس کی رضا پر راضی ہو جائیں، مگر بغاوت اور سرکشی تو آدم کی سرشست میں درج ہے، اور اسی سرشست سے کوئی کیسے مفر اختیار کر سکتا ہے؟ وہ واپسی پر ڈیڈی کی اس طویل بات نے اس کے ناپختہ ذہن کو اور بھی الجھا دیا تھا، اور آج اس لمحے نہ جانے کیسے ڈیڈی کے یہ سارے جملے حرف بہ حرف اس کے ذہن کی سلیٹ پر جگمگا اٹھے تھے۔ تو میں بھی اپنی سرشست پر ہی چلی تھی، لوہے محفوظ کے حرف حرف پر تسلیم و رضا کا اظہار کرتی، تو آج یوں نہ خود اپنی نظروں میں چھوٹی پڑتی، نہ دوسروں کے سامنے نظریں جھکانی پڑتی، اور انسان کے قول کیا کہنے ان اقوال کے، نہ جانے وہ کس گھمنڈ، کس اطراحٹ میں بڑے بڑے بول جاتا ہے۔ میں جیتے جی اس کی شکل نہ دیکھوں گا۔ آپ نے مجھے لات ماری، میں 100 بار آپ کو ٹھکراتا ہوں، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے مار گئی، مردوں کو پکارا نہیں کرتے۔ حیف ان بڑے بڑے جملوں پر کہ جب انسان کے منہ سے نکلے لفظ اس کی زندگی میں اکثر و بیشتر اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ ابیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ جیتے جی مرنے کا ڈنڈورا پیٹ چکی تھی، اور آج جیتی جاگتی اپنے قدموں پر چلتی سب کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹے سے ہرے بھرے صحن میں آدھی دھوپ آدھی چھاؤں تھی، اور زندگی دھوپ اور چھاؤں ہی سے تو بنی ہے، مگر اسے سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ چھاؤں کے اس پار کاسنی پھولوں والی ہری بیلوں سے ڈھکے کاریڈور میں کرسی پر بیٹھی عارفہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اس کی جانب اپنی کمزور بانیں پھیلا دی تھیں۔ اسے کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم، مگر جیسے کسی مقناطیس نے پوری قوت سے اس کے بدن کو فولاد کی مانند اپنی جانب کھینچا تھا۔ ممی جان، میری ممی، وہ کیسے ان کے گوش میں جا چھپی تھی، آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ اس کے منہ سے بار بار نکل رہا تھا۔ اسے خود بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، سارا بدن تو ممی کے نرم و خنک ہاتھوں کے لمس کو پانی رگ رگ میں اتارنے میں محو تھا۔ بیا میری جان، میری بیٹی، بیا کتنا تڑپایا تم نے، کتنا ماں کو ستایا، ایک بار تو مجھے اپنی جھلک دکھا جاتی، اب آئی ہو جب ماں نے رخت سفر باندھ لیا۔ ان کی بڑی اور کمزور آواز ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی غم، کوئی روگ انسان کو اس طرح گول سکتا ہے کہ اس کی گلافٹ میں اس کی آدھی عمر گل جائے، جیسے ان کا سارا بدن، ساری توانائیاں اس کے روگ میں کہیں گل گئی تھیں۔
ممی میں نہیں آ سکی تھی، آپ نے مجھے پکارا ہوتا، ایک بار تو بلایا ہوتا، میں کیوں نہ آتی۔ کیا حال بنا لیا آپ نے۔ وہ دیوانہ وار ان جوریوں برے سرد ہاتھوں کو چومے جا رہی تھی۔ اگر میں خود سے نہ آتی تو آپ مجھ سے ملنے آج بھی نہ آتی ہے نا۔ وہ اب ان کے سینے سے چمٹی رو رہی تھی۔ تم مجھ سے دور کب تھی؟ تم میرے لہو میں رواں تھی، میری دھڑکنوں کے ساتھ میرے دل میں دھڑک رہی تھی۔ بس اپنی زیادتی کے دکھ نے اندیکھی زنجیروں سے باندھ دیا تھا، ورنہ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے، اپنی اتنی لاڈلی اچھی بیا کو۔ بس ممی بس کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پھپھو آپ ہی بیا کو سمجھائیں۔ زوویہ نے آگے بڑھ کر بیا کو ماں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہونے پر پیچھے مڑ کر پاس کھڑی سعدیہ بیگم سے بولی، ہاں بیا بس اتنا کافی ہے، ابھی بابی طویل بیماری سے اٹھی ہیں، کوئی بھی جذباتی شدت ان کی طبیعت پر برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اٹھو میری بیٹی، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ پھپھو نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ عارفہ بیگم چہرے پر میٹھی مسکان لیے بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا سعدیہ بیگم، یہ ہے اس کا بچپنا، شروع سے ہی اس کی یہی عادت رہی ہے۔ غصہ آتا تھا آتش فشاں جیسا، اترتا بھی وقت سے تھا، مگر جب اتر جاتا تو بالکل صاف دل ہو جایا کرتی تھی، دل میں میل نہیں رکھتی تھی ذرا بھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زوویہ نے پھپھو کے ساتھ اسے بٹھایا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ کرسی اٹھا کر پاس لے آئیں۔ آپ کو میرے غصے کا پتہ تھا، ناراضی کا بھی خیال تھا، اور منانے کے لیے ایک بار بھی نہیں آئیں۔ کتنا میں انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے برائی آواز میں بولی، میری نااہلی سمجھ لو۔ 2 بار آئی اور دروازے سے پلٹ گئی۔ اگر تم سب کے سامنے ملنے سے انکار کر دیتی، بس دل کو ایک دھوکے میں رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ولید اور رافع بار بار یہی کہتے تھے کہ بیا خود آپ سے تھوڑے دنوں میں ملے گی۔ اس آس میں دن اس کھلونے سے بہلتا دل کمزور پڑتا گیا۔ دونوں ماں بیٹی راز و نیاز کر رہی تھی۔ ابیہا رافع کے نام پر چونکی تھی۔ زوویہ کولڈ ڈرنک لے آئی۔ لیں خواتین، اپنے دل کو ذرا اس مشروب سے تقویت پہنچائیں تاکہ مزید گلے شکووں کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ وہ بیا کو گلاس پکڑاتے ہوئے شریر لہجے میں بولی، تم میرے ساتھ بات نہیں کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بات کروں گی۔ ابیہا تیز سے بولی، ارے باپ رے باپ، اب توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ ارے ظالم لڑکی، کب ہم سب کو باجماعت معاف کرو گی؟ کیا آپ باری باری ملکہ عالیہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے؟ اور معافی بھی کس جرم کی؟ اتنا خوبرو وجیح ہیرو ٹائپ پرسنالٹی سے زبردستی شادی کروا دی، ایسی سوبر باوقار بردبار خاتون کو محترمہ کی ساس بنا دیا۔ اس جرم ضعیف کی معافی مانگے جس کو وقوع پذیر ہوئے عرصہ 18-20 ماہ گزر چکے۔ پھپھو کچھ آپ ہی انصاف کریں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ مصنوعی لہجے میں مسکین شکل بنا کر پھپھو کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تو سعدیہ بیگم مسکرانے لگی۔ بیا اس معاملے میں تو بھی میری ساری ہمدردیاں زوویہ کے ساتھ ہیں۔ پھپھو ادھر آتے ہی آپ نے نگاہیں پھیر لیں، چلیں چلتے ہیں ابھی۔ وہ گلاس رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تمہیں جانے دیتے ہیں اب ہم ایسے ہی۔ اب تو پھپھو اپنا کوئی زوردار حمایتی مثلاً رافع صاحب کو لائیں گی تو تمہیں یہاں سے لے جا پائیں گی۔ آج سے تم زوویہ انصاری کی حراست میں ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بڑے مان سے بولی۔ تو ابیہا نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اس بچھڑی دوست ماں بہن کے گلے لگ گئی۔ پھپھو کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بیا میرے خیال میں تمہارا موبائل بج رہا ہے بیگ میں، پھپھو نے اس سے کہا تھا۔ سیل فون کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس نے چور نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ رافع بھائی کا ہے، سن لو، ہم سب کے کان بند ہیں۔ کیوں پھپھو؟ زوویہ ہنس کر بولی، ایکسکیوز می۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ آخر کیوں میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تم؟ پاگل کر دیا تم نے مجھے۔ زریاب کی تیز جھنجھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سوری، رانگ نمبر، اور آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے معلوم تھا اس کی آواز یقیناً کمرے سے باہر جا رہی ہوگی۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے موبائل آف کر دیا اور کھڑے کھڑے کچھ سوچنے لگی۔
یہ گھر؟ اس نے ممی کے سینے سے سر اٹھا کر اچانک پوچھا۔ وہ شام سے ان کے ساتھ لحاف میں لیٹی تھی۔ سعدیہ بیگم ابھی کچھ دیر پہلے گھر گئی تھی۔ تم چلو گی بیا؟ جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں پھپھو، بیا کم از کم آج کی رات تو ادھر رہے، اتنے عرصے بعد تو، زوبیا نے جلدی سے کہا، پھر خود ہی فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صبح آ جائے گی سعدیہ بیگم، یہ ویسے اگر تم لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم تو گھر میں اکیلی ہوگی نا؟ نہیں بھابی جان، اکیلا تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو، میرے پاس تو الحمدللہ اللہ کا سہارا، اس کے بعد میری بیٹی۔ ایک رات کی کیا بات ہے، صبح فون کر دینا، ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ وہ جاتے جاتے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہہ گئی، یہ گھر تمہاری جدائی کا نتیجہ ہے۔ عارفہ بیگم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ رافع کے ساتھ تمہاری رخصتی یا انصاری ہوش سے ہماری، اس وقت یہ دونوں آپشن تھے، اور تمہاری ناراضی صرف اس بات پر تھی کہ میں نے دوسرا راستہ چھوڑ کر پہلا کیوں تمہارا مقدر کیا۔ بیا میں واقعی ڈرپوک تھی، ساری زندگی دوسروں کے سہارے گزارنے والے لوگ خود پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میرے اندر اکیلے ہو جانے کا خوف سما گیا تھا، اگر میں انصاری ہوش سے نکل جاتی۔ اور آج یہ خوف کیسے دور ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ تمہاری جدائی نے مجھے نڈر بنا دیا تھا، بے شک اس جدائی نے مجھے جسمانی طور پر کمزور کر دیا، مگر ذہنی طور پر بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ تمہارے بعد جب زوبیا کے ساتھ وہی کچھ دہرائے جانے کی کوشش کی جانے لگی، تب میرے اندر کا سارا ڈر خوف کہیں بھاگ گیا، اور میں نے انصاری ہاؤس چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور تمہارے معاملے میں یہ قدم اس لیے نہ اٹھا سکی کہ دو باتوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہی تھی، جیسے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہی ہوں۔ اکثر میں سوچتی ہوں اور سوچ کر کانپ اٹھتی ہوں، اگر اس رات تم بلا اجازت سعدیہ کے گھر رک کر ناقابل معافی جرم کا ارتکاب نہ کرتی تو آج فریال کی جگہ تم ہوتی۔ میرے دل کو وہ روگ لگ جاتا جسے صرف قبر کی مٹی ہی دور کر سکتی تھی، یا شاید وہ بھی نہیں۔ اولاد کا دکھ تو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دیتا۔ انہی دنوں مجھے ولید نے زریاب کے بارے میں کچھ اڑتی پڑتی ایک دو باتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ میں سخت شیشو پنج میں تھی، اور ان باتوں کی تصدیق تمہارے ماموں کے فون نے بھی کی، جن کے کوئی قریبی دوست ان دنوں جرمنی سے آئے تھے۔ سچ پوچھو میں اندر ہی اندر خاصی پریشان تھی، اور اللہ نے میری اس تشویش کو رافع کے لیے اس واقعہ کو سبب بنا ڈالا، اور رافع کے حق میں میں نے یونی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بیا، اولاد چاہے کتنی ہی بری یا غلط کیوں نہ ہو، ماں باپ ان کی زندگی کا فیصلہ یونی نہیں کر دیا کرتے۔ پھر بیٹی کا معاملہ، رافع کے بارے میں نے جہاں سے کچھ پتہ چل سکتا تھا پتہ کروایا، مگر سب سے بڑھ کر ولید کی گارنٹی اور میرے دل کی ضمانت کہ بیا کے لیے رافع سے اچھا اور موزوں رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہو میرا انتخاب اور میرے دل کا اطمینان بے جا تو نہ تھا۔ وہ اب بالکل پہلے کی طرح دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ رافع کے ذکر پر اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہ خاکی لفافہ گم گیا، اور اس معاملے پر پھپھو کی محبت سی اور بے چین گفتگو، وہ بے چین سی ہو کر سیدھی ہو گئی۔ تم خوش نہیں ہو رافع کے ساتھ؟ ماں کو اولاد کا چہرہ پڑھنے کا فن بخوبی آتا ہے۔ ان کے اس جملے پر اسے پتہ چلا، ممی میں اس گھر میں اور پھر رافع کے ساتھ کبھی سیٹ ہو ہی نہیں سکی۔ پتہ نہیں اس میں میری طبیعت کا قصور تھا یا رافع نے مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ جھکی جھکی نظروں سے ہتھیلیاں مسلتی بالآخر اپنے دل کے داغ انہیں دکھانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بات پر ان کے سینے میں کمزور دل نے زور سے کروٹ لی، چہرے کا رنگ یکدم سے زرد ہو گیا۔ ممی میں نے بہت کوشش کی، مگر اچھا آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا پلیز۔ ان کے چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر بات بدلتے ہوئے بولی، بیا جو بات ہے مجھ سے سچ سچ کہہ ڈالو۔ وہ سینہ مسلتے ہوئے ہولے سے بولی، آپ میرے لیے دعا کرتی تھی، مجھے بتائیں۔ وہ انہیں سہولت سے گاؤ تکیے پر لٹا کر ان کا سینہ ہولے ہولے سلاتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ دن رات ہر گھڑی ہر لمحہ میری ہر دعا کی ٹکٹکی تمہاری طرف تھی۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، تو بس پھر بے فکر ہو جائیں، یقیناً آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اب آپ تھوڑا آرام کریں، ورنہ یہ زوبیا آ کر مجھے ڈانٹنے لگے گی۔ وہ اب ان کے کندھے دبا رہی تھی۔
उन्होंने जैसे थक कर आंखें मूंद ली। अगर मेरे खदशे दुरुस्त निकले तो मम्मी ये सदमा झेल पाएंगी क्या? वो एक बार फिर इनकी ज़िंदगी के लाले मेरी वजह से? नहीं नहीं या अल्लाह, अब नहीं। वो आहिस्तगी से इनके पास से उठकर वॉशरूम में चली गई। अभी भी किसी से अपना दुख खुलकर नहीं कह सकती। सब के मिल जाने के बाद भी मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई भी नहीं। इसने जी भर कर आंसू बहाए और वज़ू करके बाहर निकल आई। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। इसकी शफाफ हथेलियों पर आंसू टिप टिप गिरते रहे। दिले हरफे दुआ जैसे भूल गया। ओहो क्या बात है, तुम तो बड़ी परहेजगार हो गई हो। लगता है फुफ्फो ने अपने रंग में पूरी तरह तुम्हें भी रंग लिया है। कहीं राफा बाई भी किसी तबलीगी वफ़द के साथ बाहर तो नहीं गए? ज़ोविया बिल्कुल इसके पीछे आकर बोली थी। जाए नमाज तय करते हुए इसने दुपट्टे के दामन से चेहरा भी रगड़ डाला। चाय बनाई है मैंने, पियोगी तो बाहर आ जाओ। इधर मम्मी सो रही हैं। इसे पता था ज़ोविया इससे बातें करने के लिए बेचैन है। मैं क्या बताऊंगी इसे इन लाहासत दिनों की फीकी रवादात। वो गहरा सांस लेते हुए अपना हुलिया दुरुस्त करती बाहर निकल आई। मम्मी के ज़रद चेहरे पर कैसा सुकून था। काश मम्मी मुझे रुखसत करने से पहले अब ज़रियाब से मुतल्लक मुझे ये चंद बातें बता ही देती तो शायद मेरा दिल किसी समझौते पर आमादा हो ही जाता। वो इन्हें देखते हुए दुख से सोचने लगे। और रबीहा बीबी, इस वक्त भी तुम्हारे दिले नादान ने कौन सा किसी बात पर यकीन करना था? वो तो खुश फहमी की ऊंची उड़ानों में मगन था। अधूरी परवास का गम ही दिल से ना जा सका। मगर ये घर अच्छा है ज़ोविया। वह इसके साथ लॉन्च में बैठते हुए तो सीफी नज़रों से लॉन्च के इंटीरियर को देखते हुए बोली। हूँ, अच्छा है भी तो रेंट पर लिया है। मैं मम्मी से कह रही थी कि जैसे ही हमें हमारा हिस्सा मिलता है हम यही घर ख़रीद लेंगे। बाकी घर भी अच्छा है ना? फिर लोकेशन बहुत खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ आकर रहने लगूँ तो मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? आपने ही किसी ध्यान में इसकी ज़ुबान से फिसला था। ज़ोविया ने कदरे चौंक कर इसे देखा, फिर जैसे जबरन मुस्कुरा दी। जो तुम पसंद करो। वैसे इस घर में 3 बेडरूम हैं। मैं मम्मी के साथ ही सोती हूँ, एक में हारिस होता है, तीसरा तुम ले लिया करना जब भी राफा बाई के साथ आओ तो। इसने चाय का भरा हुआ मग इसके आगे किया। क्या राफा के बगैर मैं इधर आऊँ तो मुझे कमरा नहीं मिलेगा? वो चिढ़कर बोली तो ज़ोविया हंस दी। भाई ज़ाहिर है इनके साथ ही आया करूँगी, इसमें चिढ़ने की क्या बात है। बल्कि यूँ करते हैं, कल पेपर्स में अनाउंस करवा देते हैं कि अबिहा अंसारी अपने शोहर नामदार राफा ज़ुबैरी के साथ आएँ या तनहा। कमरे के जुमला हकूक़ इनके नाम ही मुख्तस रहेंगे। खुश? मुस्कुराती हुई चमकती निगाहें इस पर मरकूज़ करते हुए बोली तो बिहा का बेख्तियार ही दिल चाहा कि फूट फूट कर रो दे। वह अपने दिल का सारा दर्द इन आंसुओं के साथ बहाते हुए ज़ोविया से कह डाले। शायद वो इस कमज़ोर लम्हे की ज़िद में आकर सब कुछ कहना ही चाहती थी। अरे रोशी की सुनाओ, सुना है बड़ा जैक लगा है। इसका मियाँ डॉक्टर है और बाहर ले गया है अपने साथ। ज़ोविया की बात पर इसने खाली खाली नज़रों से इसे देखा। मेरे और ज़ोविया के बीच रोशी, राफा और फुफ्फो आ चुकी हैं। मैं कुछ भी ना कह पाऊँगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मोहब्बत करने वाले, कदर करने वाले ससुराली मिले हैं इसे। बहुत खुश है वो। न जाने कैसे इसका अंदाज़ रोशी के लिए एक मोहब्बत करने वाली भाभी का सा हो गया। और तुम्हें भी तो बहुत मोहब्बत करने वाले, चाहत वाले ससुराली मिले हैं। फुफ्फो कितनी पोलाइट हैं और तुम पर तो जैसे नज़रों ही नज़रों में निसार होती रहती हैं। तुम खुश नहीं हो? बीच के दिन, बीच के दिन, वो मैं कैसे तुम्हें बताऊं वो बीच के दिन जो मैंने गुजारे। अब तो सबको सब ही अच्छा नज़र आ रहा है। इस छोटे से सिलन ज़दा घर की तारीख, हबस ज़दा रातें, भूखो अफलास, आफ्ताब ज़ुबैरी की घटिया फितरत के मुजाहरे, अपने साथ होने वाली ज़्यादती, बेतवज्जी, घुटन, तन्हाई और राफा का पहले दिन से नज़रअंदाज कर देने वाला सलूक। वो बिन कहे सोचती चलेगी, अरे ये तुमने कौन सा छल्ला पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है, तुम्हें याद है ना? मेरे पास भी ऐसा ही था और कॉलेज में गुम हो गया था। और मम्मी से कैसी झाड़ पड़ी थी मुझे। ज़ोविया एकदम से इसकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी राफा की इस अकलौती निशानी को देखने लगी। गमो, गुस्सा, बेजारी और कोफत के इंतहाई दिनों में भी वो इसे उतार नहीं सकी थी, या शायद वो इस तरह से इसकी उंगली का हिस्सा बना था कि इससे अलहदा कभी महसूस ही नहीं हुआ था।
بیا تم بیٹھے بیٹھے بھی مراقبے میں چلی جاتی ہو، میں ہی مسلسل بولے جا رہی ہوں اور تم گوتم بدھ بنی بیٹھی ہو۔ زوویہ اسی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے ناراضی سے بولی، میں تمہیں سن جو رہی ہوں، حارث کب آئے گا؟ آنے والا ہے، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ یہ بتاؤ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا ولید کے ساتھ؟ وہ سنبھل کر زوویہ کے پسندیدہ ٹاپک پر آتے ہوئے بولی، تم اپنے معاملے کی کوئی ہوا دے رہی ہو جو میں کچھ بتاؤں؟ وہ اسی طرح نروٹھے پن سے بولی، ارے تم تو مقابلہ بازی کرنے لگی، میرے پاس تو کچھ خاص ہے ہی نہیں بتانے کے لیے، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، مزید کیا بتاؤں؟ وہ کہہ کر چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ اور تبدیلیاں، ایک طرف یہ تبدیلی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے زوویہ کی بڑبڑاہٹ سنی۔ کون سی؟ اپنی ذات پر پردہ ڈالنے کی۔ اس نے ہنکارا بھرا تو بیا مسکرا دی۔ وہم ہے تمہارا۔ اوہ ہو، بھئی جب میں باہر تھا تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے، نہ میں نے کہیں اٹک پٹک دیکھی، نہ چاند ستاروں کو زمین کے قریب گرتے پڑتے، نہ زمین کا سینہ شق ہوتے اور پہاڑوں کو غباروں کی طرح ہوا میں تیرتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ولید زور زور سے آنکھوں کو میچتے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا مطلب اس ساری بے تکی گفتگو کا؟ زوویہ پہلے ہی بیا کے گمسم رویے سے چڑی بیٹھی تھی، ولید کے اس انداز پر اور تپ گئی۔ بے بچپن سے سنتے آئے ہیں، روز حشر ہر کام الٹا ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، چاند تارے اپنی ڈیوٹی سے فراغت پائیں گے، وغیرہ وغیرہ، مگر ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا اور قیامت سراپا حشر میری نگاہوں کے سامنے براجمان ہے۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ توبہ، کتنی لفاظی کرتے ہو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، آخر بیا کب تک ہم سے ناراض رہ سکتی تھی؟ زوویہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ناراض؟ اللہ میری توبہ! اس نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے۔ اگر یہ ناراضی تھی بیا بی بی کی تو قتل و غارت کیا ہوگا؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ بیا نے خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ دیکھا اس پتھر کا لہجہ، انداز، رویہ، قسم سے ہمت ہے بیچارے رافع کی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس کے چٹانی بلکہ فولادی رویے عرف عام میں جسے تم ناراضی کہہ رہی ہو بہا کر کہیں سیاسی پناہ نہ لے بیٹھا ہو۔ میں اٹھ کر چلی جاؤں یہاں سے؟ بیا نے ریموٹ زور سے اس کی طرف اچھالا جسے اس نے آرام سے کیچ کر لیا۔ ولید بس بہت ہوگی، اگر اس طرح کی دل جلانے والی گفتگو تم نے کرنی ہے تو۔ زوویہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تو کیا؟ اس نے ہاتھ لہرایا۔ سوچ لو لڑکی، ہمیں تم دمکا نہیں سکتی، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف صنم کدہ، ہم بھی کچھ اختیار بلکہ استحقاق رکھتے ہیں اس دھمکی کے جواب دینے کا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا پیٹ خالی ہے، میں چائے کے ساتھ کچھ لے کر آتی ہوں۔ زوویہ بڑبڑاتے ہوئے دونوں خالی مگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ویری گڈ، زوویہ میں مستقبل کی اچھی بیوی ثابت ہونے کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ نالائق لڑکی، سیکھو چھوٹی بہن سے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے برابر والے صوفے پر آ بیٹھا۔ ہاں بس اب اس سے سیکھنا باقی ہے، ورنہ تو زمانے نے خوب پٹکیاں دے کر بہت کچھ سمجھا ڈالا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آرزدگی سے بولی، اچھا مذاق ختم، صرف اتنا بتا دو مجھ سے یہ ظالمانہ رویہ کیوں روا رکھا ہے؟ میرا نام بے وفاؤں کج اداؤں کی فہرست میں سب سے اوپر کیوں لکھ رکھا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے جھک کر بولا، یہ اپنے دل سے پوچھو۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو پیتے ہوئے بولی، بہت دفعہ پوچھا یار، ہر بار معصومیت سے لا علمی کا اظہار کیا، آخر ہمارا نام کیوں حلقہ یاراں سے خارج کر ڈالا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا اور تم گواہ ہو، تمہارے حق کے لیے آخری لڑنے والا پروانہ بھی میں ہی تھا۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور جو ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے تھے وہ چٹک کر بولی، تمہارے سر کی قسم، چھوٹی تائی نے اپنی محبت بھری ممتا کا واسطہ دے کر مخبری پر ماتا کیا تھا، پر تم مجھے اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ اتنا جلال؟ مجھے تو لگتا ہے تم پر کسی جن نے قبضہ کر لیا تھا، بیچارے رافع تک کو تم گاس نہیں ڈال رہی تھی۔ وہ آخری جملہ آہستہ آواز میں بولا، مجھے تم سے ایسی ہی بات کی توقع تھی کہ ان کی حمایت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ وہ ایک دم سے اپنے خول میں سمٹتے ہوئے بولی، نہیں بیا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں رافع سے اس کا دوست نہیں بلکہ سالہ بن کر ملا کرتا تھا۔ اور ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ بیا نے پاس پڑے کشن اس پر پھینکنے شروع کر دیے۔
कसम से यार मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल इसी ख्याल से कि कहीं वो तुमको बिल्कुल ही बेआसरा ना जान ले। और एक बात और थी, वह संजीदा होते हुए बोला, मैंने सोचा था दोनों तरफ कम्युनिकेशन बहाल करते हुए एक दोस्ताना सफारत का आगाज़ करूँगा और दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए बेजारी और बेनियाजी है इसका कुछ बंदोबस्त कर सकूँ, मगर तुम तो जालम पथरीली कटखनी बिल्ली बनी हुई थी। मेरी सारी सफारती कोशिशों पर पानी फेर दिया और मैं चाहने के बावजूद अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल ना कर सका। वो आखिर में तासुफ भरे लहजे में बोला तो बिया के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभोई थी। वलीद, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं क्या करती, मेरा दिल वो रोक देने को थी। मैं जानता हूँ तुम जिस यूटोपिया से निकलकर हकीकत के इस संगलाख दुनिया में पटकी गई थी, वहाँ एडजस्ट तुम्हारे जैसी नाजुक मिजाज नाजुक दिल लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए तो मैं चाहता रहा कि तुमसे बात करके कोई बीच की राह निकाल सकूं, मगर तुमने मुझे अपने पास भी फटकने नहीं दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। वो एक सर्द आह भरते हुए बोली, क्या मतलब? कुछ नहीं वलीद, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो सब कहने के लिए जो मैं मम्मी से अपनी ज़बान से ना कह पाऊँ। वो संभलते हुए बोली। वो बगौर इसे देखे गया। क्या कहना है तुमने छोटी ताई से? वो बेचैन सा होकर बोला, मैंने राफा से सेपरेशन के लिए कहा था, मेरे असरार पर इसने वो रुक कर होंठ काटने लगी। बिया, राफा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आला ज़रफ़, और सबसे बड़ी बात तुम्हें बहुत चाहता है। शुरू में वो वाकई तुमसे मुतनफ़र था अपने मामूओं के रवैये की वजह से, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता न जाने कैसे इसका दिल तुम्हारा गर्विदा होता चला गया और इसने जाने से पहले मुझसे तुम्हारे मुतालबे का जिक्र किया था। वलीद के इंकशाफ पर इसका दिल दग से रह गया। वो शस्तर से इसे देखने लगे और तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में वो ये कर भी देना चाहता था, मगर मैंने इसे समझाया कि अपनी वापसी तक इस फैसले को मौखर कर डाले, मगर मालूम नहीं वो क्यों मुझे बहुत शख्स खुर्दा सा लग रहा था। वो कह रहा था कि वो तुम्हें वो जायज़ मकाम नहीं दे सका और तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, इसलिए सोचता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश ही पूरी कर डाले। मैंने बार बार ज़िद असरार इसे इस फैसले पर अमल दरामद से रोका। इसके जाने के बाद भी जितनी बार इससे रब्ता हुआ इसे ये याद दहानी करवाता रहा है। पता नहीं इसके दिल में क्या था, हर बार मेरे असरार पर हंस कर चुप कर जाता। पता नहीं इसने क्या तय कर रखा है। और परसों कह रहा था कि वो इधर ही सेटल होने के बारे में सोच रहा है और फुफ्फो को भी बुलवा लेगा। मैंने बहुत कहा वापस नहीं आओगे। कहने लगा, जिस काम के लिए आना था वो मैं यहाँ से बैठे हुए भी कर चुका हूँ, सो आने का क्या फ़ायदा। मैं खुद इसकी बात से बहुत परेशान था और तुमसे बात करना चाह रहा था कि कोई मैसेज कुछ मिला तो नहीं तुम्हें इसकी तरफ से। वलीद ने अटक कर कहते हुए इसके फ़क रंगत को देखा। बिया के होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मैं आज सुबह से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल फ़ोन भी ऑफ है और दूसरे नंबर पर भी रब्ता नहीं हो रहा। ये लो ठोंसो और अपनी दिमागी रो को ट्रैक पर लाओ। मम्मी की रिपोर्ट्स ले आई लेबॉर्ट्री से। जोविया चाय के साथ स्नैक्स ले आई थी। वलीद के आगे रखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा मम्मी के पास हूँ। अभी यह अपने उमड़ आने वाले आंसुओं पर काबू पाते हुए वहाँ से उठ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फुफ्फो ड्राइवर है कि चला गया? दूसरे कमरे में आते ही इसने सादिया बेगम को फ़ोन किया। हाँ है, अभी तो कुछ मंगवाना है, आप भिजवा दें इसे, मैंने घर आना है अभी। वो जल्दी से बोली, अभी खैर तो है? वो फ़िक्रमंद होगी। खैर है, फिर आप भिजवा रही हैं? हाँ बिया, कोई बात हुई है क्या? वो परेशानी से बोली, नहीं फुफ्फो, अच्छा मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इनकी अगली बात सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया। क्यों जा रही हो अभी? जोविया ने कुछ कह दिया या किसी और ने? वो मम्मी को बताने आई थी, वो जाग रही थी। इसके जाने का सुनकर परेशान होकर बोली, मम्मी किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, रात के लिए अपने कपड़े लेने जा रही। वह इनके पास बैठते हुए बोली, तो कपड़े तुम जोविया के पहन लेना, तुम दोनों के नाप में कौन सा इतना फ़र्क है। वो बेचैनी से बोली, मम्मी मुझे और भी अपना सामान लाना है, अभी रहूँगी मैं इधर ही। इन्हें लगा वह इन्हें साफ बजा रही है, सो बेयकीन नज़रों से इसे देखती रही। वो खुद इतनी परेशान थी कि इन्हें यकीन दिलाने के लिए मज़ीद कुछ भी ना कह सकी। वो चुपचाप बैठी रही। अच्छा मम्मी, मैं देखूं ड्राइवर आ गया होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो, रात का खाना आपके साथ ही आकर
کھاؤں گی۔ وہ ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ گاڑی کے پہلے ہارن پر ہی باہر چل پڑی تھی۔ زوفیہ اور ولید حیران سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہی ہو تم اس وقت؟ زوفیہ نے حیران نظروں سے ایک نظر اسے دیکھا اور گہری ہوتی شام کو۔ گھر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ وہ ولید سے نظریں چراتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گھر کیا پھپھو نے بلوایا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، خدا حافظ۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی۔ ولید ڈراپ کر دیتا تمہیں، رکو تو۔ زوفیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکے۔ نہیں شکریہ۔ اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی بات ہوئی؟ زوفیہ نے مڑ کر ولید سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکا دیے تو دونوں خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تمہیں کیا خبر؟ تو میرے سفر کا شریک ہے، نہیں ہمسر۔ میرے چارہ گر، میرے چارہ گر۔ سب کچھ جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے بھی میں نے دل میں بارہا اس چاند کی تمنا کی تھی جو کبھی میری جولی میں گر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ میری نیت کی خرابی تھی کہ یکا یک کاتب تقدیر نے میری اس بدنیتی کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دینے کا فیصلہ کر ڈالا۔ تم بلا اجازت بنا بتائے پھپھو کے گھر رات بسر کر کے سب کی نظروں میں مرطوب ٹھہری اور اپنے تئیں بڑے تایا جی، اور دوسروں نے بظاہر تمہیں بڑے ہی قابل نفرت سزا دے کر تمہیں اپنے سے کاٹ کر اس مرطوب عورت کے بیٹے کے سپرد کر دیا، جو آج تک ہم سب کی نظروں میں ایک گری ہوئی مخلوق تھی، اور توان میں ساری نعمتیں، سارے انعامات اور سب سے بڑھ کر زینب کے نام کی ٹرافی بھی تم سے چھین لی۔ صرف ایک ٹرم نے بظاہر تمہاری خوش نصیبیوں کی قطار سے نکال کر بدبختیوں کے ہجوم میں دھکیل دیا، اور مجھ سے محروم کو اسی ایک موڑ نے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر کے زینب کا میڈل میرے گلے میں ڈال دیا۔ اور میں کیا بتاؤں میرا ان دنوں کیا حال تھا؟ لگتا تھا مجھے دنیا میں ہی جنت پلیٹ میں سجا کر پیش کر دی ہے اور میرے پر نکل آئے ہیں۔ بنا پرواز کے میں ہواؤں میں تھی۔ اس سارے قصے میں ساری اکھاڑ پچھاڑ کسی کے حق تلفی ہوئی ہے۔ اصول کیا ہے؟ حق کس چڑیا کا نام ہے؟ اور زینب مجھے تمہاری طرح قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھے اس سارے مسئلے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سرخوشی کا عالم تھا اور وجد کی سی کیفیت کی دنیا میرے قدموں تلے آ گئی تھی۔ زینب نام کی لاٹری میرے نام کھل گئی ہے۔ اب کوئی مجھے دنیا کی خوش نصیب لڑکی کی جگہ لینے سے نہیں روک سکتا تھا۔ دوسرا حیران کن جھٹکا مجھے زینب سے ملنے کے بعد لگا۔ اس کا الطاف، اس کی محبت، اس کی خوشی ایسی نہو بھار، ایسی تازہ دم، میرے لیے بچپن سے اس کے نام کے ساتھ تم نہیں میں منسوب تھی۔ میں ہی اس کی پہلی اور آخری چاہت تھی۔ اس کا انکشاف میرے احساسات سے بڑھ کر شاکنگ تھا کہ فریال میں تو صدیوں سے نہ جانے کب سے جب اسے دل جوان نے تمہاری رعنائی کو پہلی بار تمہاری حسن مجسم کو دیکھا، تب سے میں تو جیسے ایک زمانے سے کشمکش میں تھا کہ کس طرح اپنے اس دوغلے پن کا اعلان کر جو کسی بھی پل تمہاری خاطرہ بیہا نثاری کی محبت سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنے والا ہے۔ شاید میری لگن، میرے جذبوں میں اتنی شدت گہرائی تھی، تقدیر نے اچانک کروٹ بدلی اور خوش قسمتی نے تمہارا یہ نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ سوچو ان لمحات میں میں اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کرتی کم تھا۔ میں تو ٹھکرائے جانے کا خوف لے کر زینب کی اجلا روسی میں دک دک کرتے خوف زدہ دل کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کی چاہت کی تیز بارش نے میرے وجود کو سیراب کر ڈالا۔ سارے خوف وسوسے اس طوفانی ریلے کے سنگ کہیں بہہ گئے اور مجھے تو یہ تک بھول گیا کہ کبھی کوئی ابیہا نثاری نامی لڑکی بھی زینب سے منسوب رہ چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ زینب کی پاگلوں جیسی محبت کا تھا۔ وہ مجھے یوں اس طرح ٹوٹ کر چاہے گا، ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب میں اپنی ساری زندگی اس خواب میں گزارنا چاہتی تھی۔ سب گھر والوں، خصوصاً تایا جی اور تائی کی بے لوث محبت، چاہت، ان کے ڈھیر ساری دعاؤں کے پھول لیے میں زینب کے ساتھ فرانکفرٹ آ گئی۔ پیا سنگ سفر کی خوشی تو ہر خوشی سے سوا تھی۔ پھر یہ خیال کہ اب تو کوئی بھی ہم دونوں کے پیار کے بیچ ڈسٹرب کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں آ کر میں زینب کے لگژری اپارٹمنٹ میں تیسری رات ابیہا نثاری تم مجھے بے تحاشا یاد آئیں،
اور اس رات میں نے بھی اتنے ہی آنسو بہائے جتنے تم نے نہ کرتا جرم کی سزا سننے تک بہا ڈالے تھے۔ زریاب میری تمہاری ٹرافی نہیں تھا، بلکہ وہ ماضی کی لوسی اور حال کی تانیہ کا بھی پیارا شوہر رہ چکا تھا۔ ان دونوں کے پیار محبت کا پیریڈ گزر چکا تھا اور دونوں کے درمیان قانونی طور پر علیحدگی ہو چکی تھی، اور اس تیسری رات لوسی زریاب سے ملنے آئی، بلکہ شاید اس گزرے ہوئے زمانے کی تجدید کے لیے آئی تھی یا کس لیے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے زریاب نے کچھ رقم دینے کے لیے بلوایا تھا، اور اسی اپارٹمنٹ کے لگژری ماسٹر بیڈ روم کے کھلے دروازے کے باوجود ان دونوں نے، میں چاہوں بھی تو تمہیں نہ بتا سکوں، اور میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ ویلا کرنے پر زریاب نے کسی وحشی جنگلی درندے کی طرح میرا جو حال کیا، چاہوں بھی تو زبان سے دہرا نہیں سکتی۔ مجھے مارنے کے بعد وہ گالیاں بکتا، تھوکتا، چیزوں کو ٹھوکریں مارتا لوسی کے پاس چلا گیا۔ اس رات میں نے تمہیں اپنی بدنصیبی کو ٹوٹ کر یاد کیا اور آنسو بہائے، مگر یہ میری زندگی کی پہلی رونے والی رات ضرور تھی، مگر آخری نہیں۔ اس کے بعد تو روح کو ہلا دینے والے انکشافات، تقدیر کی ٹھوکریں، لاتیں اور گونسے تھے۔ اس کی زندگی میں صرف ایک لوسی نہیں تھی۔ میں نام لے کر گنوانے لگی تو شاید شام ہو جائے۔ اس کی زندگی میں صرف ایک شام ہو جائے۔ زریاب کو عورتوں کی لات تھی، نشے کی لات تھی۔ کون سا نشہ تھا جو وہ نہیں کرتا تھا؟ اسے یہ عادتیں کہاں سے لگی میں بہت سوچنے پہ بھی نہیں جان سکی، ورنہ اتنا عرصہ پاکستان بھی تو وہ ہمارے پاس آ کر رہتا تھا۔ شاندار، باوقار، تر و تازہ گیٹ اپ میں کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی ہے، وحشی وانما انسان جو مہذب اخلاقیات اور معاشرے کے ہر اصول، قاعدے، قانون اور رشتے کو توڑنے میں نہ صرف فخر محسوس کرتا ہے بلکہ اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی، پاکستان آنا چاہتی تھی، مگر اس نے جیسے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا۔ میرا پاسپورٹ، ویزا سب اس کے قبضے میں تھا۔ 11 ماہ گویا میں نے اذیت کی ناقابل بیان 11 صدیوں میں گزارے تھے، اور آخری جھٹکا، اس بزنس، اس کی روزی کا واحد ذریعہ اس کا کسینو تھا، مساج بار، اور وہ مجھے اس میں بطور ہیلپر کام کروانا چاہتا تھا، جس سے انکار کی سزا میں 10 ماہ کے ہر دن ہر رات بھگتتی رہی۔ وہ اپنی نگرانی میں ہفتے میں ایک بار میری پاکستان بات کروا دیتا اور مجھے آواز کو بشاش رکھنے کا بھی حکم ہوتا۔ ان 11 مہینوں میں میرا جسم مار کھا کھا کر لہو لہان نہیں ہوا۔ ان زخموں کی ٹیسیں میری چور چور روح کے اندر سے ابھی بھی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اور میں نے جو تم سے کہا کہ زریاب ایسا کب ہوا، کیوں ہوا، تو کب ہوا کا تو مجھے پتہ نہیں چل سکا، کیوں ہوا کا سبب میں جان گئی۔ یہ تایا جان کا تکبر، گناہ کے قریب بھی پھٹکنے والوں سے ان کی نفرت کا اعجاز ہوتا ہے نا، کہ ہم بار بار کسی بات سے نفرت کا اظہار کریں، بلند و بہنگ دعوے کریں اپنی پارسائی کے اور دوسروں کی بے حیائی و بدکرداری کے، تو اکثر تقدیر یہ دعوے ان کے بیٹے کی صورت میں ان کے منہ پر دے مارتی ہے۔ تایا جی کے یہی دعوے ان کے بیٹے کی صورت میں ان کے منہ پر مارے جا چکے تھے، اور مزید اپنی بدنامی کا سامان کرنے کے لیے، بیٹے کے بزنس کے لیے، اس کی گناہ گار زندگی کو آلودہ کرنے کے لیے موٹی موٹی رقمیں بیچتے رہتے، اور پھپھو کے دل کی آہیں، کہتے ہیں نا دکھے دل کی کسی کو بد دعا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آہ ہی دوسروں کی سزا بن جاتی ہے۔ پھر جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، بے شک برائی کی نیت سے، لیکن اصل میں وہ تمہارے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی نیکی کر گئے، مگر ایک یتیم لڑکی کے بے داغ کردار کو ساری دنیا کے سامنے گندا کر کے پیش کرنا، اس کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کا فیصلہ ٹھونسنا۔ آہ، میرے پاس اپنے زخموں کو ٹکور دیتے، آنسوؤں کو پوچھتے بہاتے، گناہ و ثواب کے پیمانے جانچنے کا کتنا وقت تھا۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ ہستی کیا، اس سارے دھوکے کی کیا حقیقت ہے، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے آگے اذیت کے اس سفر کے دوران کھلا، جس کی راتیں کالی ہی نہیں، ڈراؤنی اور بیکناک دن اجالا نہیں تھا۔ پھر ورید بھائی کے کسی دوست کو اللہ نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اور اس نے جس زخمی، نیم برہنہ، نیم مردہ حالت میں زخمیں سے چور مجھے دیکھا، اونچا لمبا مرد ہونے کے باوجود وہ رو پڑا۔ اس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، اور پھر پولیس کی مدد کی دھمکیوں سے زریاب جیسے موذی سے میرا ویزا، پاسپورٹ نکلوا کر مجھے پاکستان اپنے ساتھ لے آئے، اور میں زندہ سلامت ایک بچی کو جنم دینے کے بعد تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تو اسے اس صدی کا کوئی معجزہ نہ صحیح میرے ماں باپ کی دعاؤں یا میرے ہی کسی بھولے بسرے اچھے عمل کی جزا سمجھنا، ورنہ ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لو
تو فریال مر چکی ہے۔ ہڈیوں کے اس پنجرے میں آتی جاتی سانسوں کی ڈور سے کہیں مجھے زندہ نہ سمجھ لینا۔ بیا میں تو کب کی مر چکی، اسی دن مر گئی تھی جب زریاب کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا تھا۔ اس نام سے نجات کے لیے میرے بھائی ڈیڈی کو مجھے اپنے حصے کی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پھر وہ شیطان مجھے اپنے چنگل سے رہا کر دے گا، اور میں تمہیں خوش بخت نہ کہوں تو کیا کہوں۔ تمہارا مقدر نہ جانے کیسے میری بدنیتی سے میری تقدیر بن گیا۔ جس سے بھی ملو تو اسے ضرور بتانا۔ کبھی کسی کے اچھے مقدر اچھی قسمت کو حسرت اور حیرت سے تکتے ہوئے تقدیر بننے کی دعا نہ کرنا، ورنہ اس کے مقدر کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چننے پڑ جائیں گے میری طرح۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ذہن فریال کی آواز کے اندھیرے جنگل میں بھٹک رہا تھا، جہاں زریاب کسی خون خوار درندے کی سی لمبی سرخ زبان اور لمبے دانتوں کے ساتھ اس کا خون چوستا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس نے ایک سسکی لیتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا، دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حبیب گل ابھی جانا نہیں، میں تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گی، وہ ڈرائیور کو کہتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ بند گیٹ اندر سے کھلا تھا۔ کمال ہے، پھپھو نے گیٹ کیوں کھول رکھا ہے، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ لان میں مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، اس نے گیٹ کھول رکھا ہوگا، قیاس کرتے ہوئے بیا آگے بڑھی۔ اور فریال میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں سمجھی ہی نہیں، تقدیر کی اس اکھڑ پچھاڑ میں تو سارا وقت گئے زمانے کے پلٹ آنے اور پس منظر کو پس منظر میں بدل جانے کی ہر دعا کرتی رہی۔ نہیں جانتی تھی یہ دعا نہیں بد دعا ہے، اور یہ بد دعا بالآخر قبول ہو گئی۔ آج میں آخری بار اس گھر میں آئی ہوں، اس کے بعد کاش میں صبر کرنا جانتی، آج اس صبر کا پھل سمیٹتے ہوئے واقعہ خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، لانچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھپھو کہاں ہے؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ یہ کیا؟ وہ کمرے کی آدھ کھلی کھڑکی کے آگے کھڑی رہ گئی۔ پھپھو وہی لفافہ ہاتھ میں لیے کھولے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی یا پڑھ رہی تھی، تو انہیں پتہ چل ہی گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خاکی لفافے میں کاغذ ڈال کر دراز میں ڈالتے ہوئے مڑی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ابیہ کا دل ڈوب گیا۔ اس کے سارے وسوسے درست نکلتے، یونہی تو اس کے دل کو پنکھ نہ لگے تھے۔ وہ خاکی لفافہ بالآخر اس کی تقدیر کا آخری فیصلہ کر گیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اس وقت وہ سعدیہ بیگم کا تو کیا، کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا، اور اب وہ انہیں بتائے بغیر ہی واپس جانا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے لیے یہاں کیا رہ گیا تھا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ لگی گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ رافع احمد، یہ کیسا تعلق تھا جس نے جڑنے سے لے کر ٹوٹنے تک فقط مجھے آنسو ہی دیے۔ میرے حافظے میں تو ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ اگر آنسو دیے ہیں تو خوشی بھی تو ملی تھی، اور تمہاری طرف سے ملنے والا یہ آخری تحفہ، یہ تو میری آئندہ زندگی سے بھی ہر مسکراہٹ، ہر خوشی کا امکان چھین لے گیا ہے۔ کیا ملا مجھے تم سے سوائے آنسوؤں اور دکھوں کے؟ اچھا ہی ہوا، چاہے میرے کہنے پر تم نے یہ آخری تعلق بھی توڑ ہی ڈالا۔ پھپھو کے سوا شاید ہی اس کے ختم ہو جانے پر کوئی دکھی ہو۔ میرا دکھ تو تم میرے آس پاس رہ کر نہ جان سکے، تو اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے کیسا دائمی روگ لگا دیا ہے، جس کا علاج اب کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، کسی سے بھی نہیں۔ اچھا ہی ہوا تم نے علیحدگی کے کاغذات بھجوا دیے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں سے جا چکی ہوں۔ یہی مطلب ہے نا اس خاکی لفافے کا؟ وہ بدقت خود کو جوڑتی، سنبھالتی، سمیٹتی اٹھی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ فریال سے مل کر آ رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا زمین ہی اس کے قدموں تلے مضبوط نہیں، سارا آسمان بھی اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ محض چند لمحوں کی خوش گمانیاں اور پھر ہمیشگی کا دکھ۔ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، چند پل خوشی مل جانے کے بہلاوے میں گزرتے ہیں، اور بہلاوا کسی بڑے طوفان کی خبر لاتا ہے۔ یونہی تو ہوا میرے ساتھ، اور یہی ہو رہا ہے، یہی میری قسمت ہے۔ ولید، تم نے محسوس کیا ہے اس بات کو؟ زوبیہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ کس بات کو؟ ولید عارفہ بیگم کی ٹیسٹ رپورٹس کے رزلٹ ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا۔ بیا کتنا چینج ہو گئی ہے، بالکل چپ کھوئی سے اور کچھ الجھی ہوئی بھی۔ میں کوشش کے باوجود اس کے اندر سے پہلے والی بیا کو تلاش نہیں کر سکی، اور اس کی ذات جیسے کسی
کسی گنبد کے در میں کھو گئی ہے جس تک پہنچنے کا راستہ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں، اور نہ وہ کسی کو اپنے اندر جھانکنے کی اجازت دینے پر تیار ہے۔ زویا سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ اسے آج ایک بالکل بدلی ہوئی بیا ملی تھی۔ اس کا پریشان ہونا درست تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ جن حالات سے وہ گزری ہے، اس کا دوسروں پر سے تو کیا خود پر سے بھی بھروسہ اٹھ سا گیا ہے۔ بظاہر وہ کھردری اور سرد مہر ہو گئی ہے، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی ہے۔ اسے خود سے، لوگوں سے اور سب سے بڑھ کر اپنی قسمت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکی، نہ وہ ان میں سے کسی بھی واقعے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھی۔ ایک شخص جو سب کی آنکھ کا تارا ہو، ایک دم سے اسے آنکھ کا تنکا سمجھ کر بے دردی سے نکال کر پھینک دیا جائے، جو حوادث کے حوالے سے تنہا کر دیا جائے، تو سوچو اس کا بھروسہ کس حد تک مجروح ہو سکتا ہے۔ اور پھپھو کے گھر کے حالات تم بلکہ یہاں پہ موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا۔ زویا بیہا نے وہاں بہت مشکل دن گزارے ہیں۔ پھر آفتاب زبیری جیسے شخص کی موجودگی بجائے خود ایک اذیت کا سامان تھی۔ چلو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی تقدیر سمجھا جا سکتا تھا، مگر اسے یہاں سے تو کوئی مورل سپورٹ ملتی۔ ہم لوگ اسے ایک طرح سے کنویں میں دھکا دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا بدگمان ہونا تو یقینی تھا، اور ایسے حالات میں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صد شکر اس نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ ولید بہت سنجیدگی سے بیا کی کیفیت بیان کر رہا تھا، جیسے وہ خود ان حالات سے گزرا ہو۔ مگر ایک بات اور، ولید، وہ رافع کے نام سے چونکتی بھی ہے اور چڑھتی بھی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت شاکنگ ہے۔ کیا ان دونوں کے بیچ کچھ گڑبڑ ہے؟ زویا نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی اصل الجھن بیان کی۔ کچھ نہیں، میرے خیال میں اچھی خاصی گڑبڑ ہے۔ ولید نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر صوفے کی بیک پر ٹکا دیا۔ کیا مطلب؟ زویا پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ دونوں میں سے کس کا کمپلیکس تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکے۔ رافع نے اس طرح کی مضبوطی کو حالات بہترین ہونے سے مشروط کر دیا کہ وہ بیہا کے لیے ڈھیر ساری آسائشیں مہیا کر سکے، تو حقیقی معنوں میں اس کا دل جیت سکتا ہے۔ جبکہ بیا جس ٹوٹے بکھرے دل کے ساتھ اپنوں کی کج روئی اور بے اعتمادی سے چور ہو کر گئی تھی، اسے کسی مضبوط اخلاقی سہارے کی ضرورت تھی کہ اس کا اعتماد کسی ایک شخص پر بحال رہ سکتا، اور ان حالات میں سب سے اہم وہ ایک شخص رافع تھا، جس نے شاید اپنے اساسی کمتری یا برتری کے خیال سے اسے نظر انداز کیا۔ اس کا خیال تھا بیا جیسی نازک مزاج اور آسائشوں میں پلی لڑکی شاید ہی چند دن سے زیادہ ان کے سہولتوں سے محروم گھٹے ہوئے گھر میں رہ سکے۔ مگر پتہ ہے، اسی رافع نے چند ماہ بعد ہی میرے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ بیا کا کردار ہی نہیں، اس کا ظرف، اس کی فطرت بھی مثالی ہے۔ اس نے کس حوصلے اور برداشت سے ماحول کا پیوند نہ سہی کچھ حصہ بننے کی کوشش کی۔ وہ شاید اس کلاس سے گئی کوئی لڑکی نہ کر سکتی، مگر پہلے دن ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے سے دونوں کے بیچ جو جھجک سی آ گئی تھی، وہ دن بدن بڑھتے بڑھتے ایک خلیج بن گئی، اور بیا رافع سے بھی بری طرح بدظن ہوگی۔ اور ولید کہہ رہا تھا اور زویا کا دل بے طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تو ممی صحیح کہتی زویا، میرا دل کرتا ہے بیا خوش نہیں ہے، میرا دل اس کی طرف سے بے چین رہتا ہے۔ اور اس دل کی بے چینی نے انہیں بستر پر ڈال دیا۔ اور کیا؟ ولید کے چپ ہونے پر وہ تیزی سے بولی۔ بیا نے رافع سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، بلکہ بارہا اصرار کے ساتھ، اور اس وقت تک رافع کے دل میں بیا کے لیے بہت سی جگہ پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کمپرومائز کرنا چاہتا تھا، مگر کیا؟ ولید جلدی سے بتاؤ، کیا میرا ہارٹ فیل کراؤ گے؟ رک رک کر بتا رہے ہو۔ زویا بے چینی سے کھڑے ہو کر زور سے چلائی۔ بیا اس پر تیار نہیں ہوئی۔ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ شاید وہ وہیں سے ڈیورس پیپرز بھجوا دے۔ حالانکہ میں نے بار بار سختی سے اسے منع کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر پچھلے ایک ہفتے سے اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، بلکہ اس کا آخری فون آیا تو بہت الجھا اور پریشان تھا۔ میرے اصرار پر جیسے پھٹ پڑا کہ اس نے بیا سے پوچھا کہ وہ اس کے لیے کیا لے کر آئے، تو اس نے صاف کہہ دیا، آزادی کا پروانہ۔ دو ٹوک مطالبے پر اسے غصہ بھی آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کے لیے آمد کی ضرورت نہیں، یہ وہ ادھر سے بھی بھجوا سکتا ہے، اور بھجوا رہا ہے۔ پھر میں لاکھ سر پٹکتا رہا، اس کے ساتھ یہ سب بیا کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے وغیرہ، مگر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بعد میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا سیل فون آف ہے۔
اور آفس میں وہ موجود نہیں ہوتا ہے، تایا جان فون اٹینڈ نہیں جان کر فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ اوہ میرے خدایا! زوبیا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ تو نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کتنی دیر بعد ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ کیا بتاتا؟ ادھر پہلے کیا کم پریشانیاں تھیں؟ میں نے سوچا وہ خود ہی کسی طرح اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ نہ ہوا تو میں پھپھو کو انوالو کر لوں گا۔ وہ پھپھو کی ہر بات بہرحال نہیں ٹال سکتی۔ اصل میں زیادہ کام ایک اور بات سے خراب ہوا۔ اور کون سی بات؟ زوبیا جیسے کنویں سے بولی۔ زریاب کی موجودگی۔ کیا مطلب؟ اس بات کا بیا کے مسئلے سے کیا حل؟ وہ زریاب سے ملی ہے ہوٹل میں۔ ولید نے گویا تماکا کیا۔ کیا؟ زوبیا ہک دک رہ گئی۔ اور تمہیں زریاب کا پتہ ہے؟ وہ کیسا باتوں کا کھلاڑی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے ایک جاننے والے نے بتایا جو زریاب کو جانتا ہے اور بیا کو بھی۔ آج میرا ارادہ یہاں سے پھپھو کی طرف جانے کا ہی تھا کہ بیا کو زریاب کی ساری حقیقت سے آگاہ کروں۔ چاہے وہ یقین کرے یا نہ کرے، ہمارا فرض ہے اسے اس خبیث کی اصلیت بتانے کا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیا۔ وہ گہرے دکھ سے بولا۔ اب فریال کیسی ہے؟ بس زندوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اب تائی صاحبہ پوتی کی حقدار بن کر چلی آئی ہیں اور خبیث بیٹے کا وہی گھٹیا مطالبہ ڈیورس کے بدلے اپنے حصے سے دستبرداری۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تایا جی، دانا و بینا سمجھدار ہو کر حقداروں کا حق نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ نگلنا کیا، اس عیاش بیٹے کے لیے مزید عیاشی کا سامان بہم پہنچانے کے لیے۔ دنیا میں تو سب کی نظروں میں اپنا مقام گرا ہی رہے تھے، اپنی آخرت بھی بدترین کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے ڈیڈی نے رات کو پیپرز سائن کر دیے ہیں کہ ہم اپنے ہر طرح کے حق سے دستبردار ہوتے ہیں، صرف ہمیں اپنی بیٹی کی آزادی چاہیے اس ملون سے۔ وہ اس کمینے کی کمینگی دیکھو، آج بہرحال اس نے ڈیورس پیپرز بھیج دیے ہیں۔ طلاق کسی بھی دور کسی بھی زمانے میں شرفا کی بیٹیوں کے لیے بدترین گالی سمجھی جاتی رہی ہے، اور یہ ہے بھی، مگر آج میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ ان کاغذ کے بے جان ٹکڑوں کو پا کر ہم سب گھر والے کتنا روئے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہم دولت کما سکتے ہیں اپنی محنت سے، ان ساری حوض سے بھی عالیشان گھر حاصل کر سکتے ہیں، مگر فریال اگر اس موضوع کے ہاتھوں ختم ہو جاتی تو ہم ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر بھی اسے زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ زریاب تو وہ سانپ نکلا جس کا ڈسا پانی نہیں مانگتا، اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تایا جان جو پہلے دن سے ہی حقداروں کا حق چھین کر اپنے بچوں کے منہ کے نوالے بناتے رہتے ہیں، تو دوسروں کا حق کھانے والوں کی اولاد ایسے ہی نکل سکتی تھی۔ وہ پہلے بھی اچھے کابتے اسی چکر میں تھے کہ بیا کی زریاب سے شادی ہو جائے تو آدھی جائیداد کے مالک تو آپوں آپ بن جائیں گے، پیچھے ہم رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے ربیہ کے سلسلے میں بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ میں ان کی نیت بہت پہلے سے سمجھ چکا تھا، اور ڈیڈی اس وقت تک انہیں اپنا بڑا بھائی اور خیر خواہ سمجھتے رہے۔ بیٹے ہاتھوں کے پیپر سائن کروانے آئے تو ڈیڈی نے حقیقت کو مانا۔ وہ جیسے بولتے بولتے تھک کر چپ کر گیا۔ اور اب زوبیا دیر بعد آہستگی سے بولی۔ اب تم اسے خریدو، بات کرنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ، وہ آئے گی تو سمجھاؤں گی، وہ بھی اگر وہ سمجھنا چاہے تو۔ وہ تھکے لہجے میں بولی۔ دونوں چپ بیٹھے رہ گئے، اور اس چپ کو تیز آواز سے بجتی ڈور بیل نے توڑا تھا۔ ساتھ ہی کسی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ بیا آ گئی۔ زوبیا جوش میں باہر کی طرف بھاگی اور گیٹ کھولتے ہی اس کا جوش جا کی طرح بیٹھ گیا۔ ختم شد۔